आखिर मुसलमानों ने किस तरह उन बेपाया मजालिम पर सब्र किया जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल लरज उठता है। बार बार खटकने और दिल की तहों से उभरने वाले इस सवाल के पेश नज़र मुनासिब मालूम होता है कि इन असबाब व अवामिल की तरफ एक सरसरी इशारा कर दिया जाए। इनमें सबसे पहला और अहम सबब अल्लाह की ज़ात वाहिद पर ईमान और उसकी ठीक ठीक मारिफत है, क्योंकि जब ईमान की बशाशत दिलों में जागुज़ी हो जाती है तो वो पहाड़ों से टकरा जाता है और उसी का पल्ला भारी रहता है। और जो शख्स ऐसे ईमान मोहकम और यकीन कामिल से बहरावर हो, वो दुनिया की मुश्किलात को खा वो जितनी भी ज़्यादा हों और जैसी भी भारी भरकम ख़तरनाक और सख्त हों, अपने ईमान के बिलमुकाबिल उस काई से ज़्यादा अहमियत नहीं देता जो किसी बन तोड़ और कला शिकन सैलाब की बालाई सतह पर जम जाती है। इसलिए मोमिन अपने ईमान की हलावत, यकीन की ताजगी और एतकाद की बशाशत के सामने इन मुश्किलात की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि इरशाद बारी ताला है, जो झाग है वो तो बेकार होकर उड़ जाता है और जो लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ है वो ज़मीन में बरकरार रहती है। फिर इसी एक सबब से ऐसे असबाब वजूद में आते हैं जो इस सब्र व सबात को कुव्वत बख्शते हैं। मसलन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उम्मत इस्लामिया ही नहीं बल्कि सारी इंसानियत के सबसे बुलंद पाया कायद और रहनुमा थे, ऐसे जिस्मानी जमाल, नफसानी कमाल, करीमाना अखलाक, बाअज़मत किरदार और शरीफाना आदात व अतवार से बहरावर थे कि दिल खुद ब खुद आप अलैहिस्सलाम की जानिब खिंचते जाते और तबीयतें खुद आप अलैहिस्सलाम पर निछावर हो जाती, क्योंकि जिन कमालात पर लोग जान छिड़कते हैं उनसे आप अलैहिस्सलाम को इतना भरपूर हिस्सा मिला था कि इतना किसी और इंसान को दिया ही नहीं गया। आप अलैहिस्सलाम शर्फ व अज़मत और फजल व कमाल की सबसे बुलंद चोटी पर जलवा फगन थे। इफ़्फ़त व अमानत, सिद्क़ व सफ़ा और जुमला उमूर खैर में आप अलैहिस्सलाम का वो इम्तियाजी मकाम था कि रुफ़क़ा आप अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को भी आपकी यकताई और इनफरादियत पर कभी शक न हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो बात निकल गई, दुश्मनों को यकीन हो गया कि वो सच्ची है और होकर रहेगी। वाक़यात इसकी शहादत देते हैं। एक बार कुरैश के ऐसे 3 आदमी इकट्ठे हुए जिनमें से हर एक ने अपने बकिया 2 साथियों से छुप छुपा कर तनहा कुरान मजीद सुना, लेकिन बाद में हर एक का राज दूसरे पर फाश हो गया। इन्हीं तीनों में से एक अबू जहल भी था। तीनों इकट्ठे हुए तो एक ने अबू जहल से दरियाफ्त किया कि बताओ, तुमने कुछ मोहम्मद से सुना है? उसके बारे में तुम्हारी राय क्या है? अबू जहल ने कहा, मैंने क्या सुना है, बात दरअसल ये है कि हमने और बनु अब्द मनाफ ने शर्फ व अज़मत में एक दूसरे का मुकाबला किया। उन्होंने गुरबा और मसाकीन को खिलाया तो हमने भी खिलाया, उन्होंने दादो दहश में सवारियां अता की तो हमने भी अता की, उन्होंने लोगों को अतियात से नवाजा तो हमने भी ऐसा किया। यहाँ तक कि जब हम और वो घुटनों घुटनों एक दूसरे के हम पल्ला हो गए और हमारी और उनकी हैसियत रेस के 2 मद्दे मुकाबिल घोड़ों की हो गई, तो अब बनु अब्द मनाफ कहते हैं कि हमारे अंदर एक नबी है जिसके पास आसमान से वही आती है। भला बताइए हम उसे कब पा सकते हैं? खुदा की कसम, हम उस शख्स पर कभी ईमान न लाएंगे और उसकी हरगिज तस्दीक न करेंगे। चुनाचे अबू जहल कहा करता, ए मोहम्मद, हम तुम्हें झूठा नहीं कहते, लेकिन तुम जो कुछ लेकर आए हो उसकी तकजीब करते हैं। इसी बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। इरशाद बारी ताला है, ये लोग आपको नहीं छुटलाते बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। इस वाक़े की तफसील गुजर चुकी है कि एक रोज़ कुफ़ार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बार लान तान की और तीसरी बार आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए कुरैश की जमात, मैं तुम्हारे पास ज़िबा का हुक्म लेकर आया हूँ। तो ये बात उन पर इस तरह असर कर गई कि जो शख्स अदावत में सबसे बढ़कर था वो भी बेहतर से बेहतर जो जुमला पा सकता था उसके ज़रिए आप अलैहिस्सलाम को राज़ी करने की कोशिश में लग गया। इसी तरह इसकी तफसील गुजर चुकी है कि जब हालत सजदा में आप अलैहिस्सलाम पर ओजड़ी डाली गई और आप अलैहिस्सलाम ने सर उठाने के बाद इस हरकत के करने वालों पर बद्दुआ की तो उनकी हंसी हवा हो गई और उनके अंदर गम व कलख की लहर दौड़ गई। उन्हें यकीन हो गया कि अब हम बच नहीं सकते। ये वाक़या भी बयान किया जा चुका है कि आप अलैहिस्सलाम ने अबू लहब के बेटे उतैबा पर बद्दुआ की तो उसे यकीन हो गया कि वो आप अलैहिस्सलाम की बद्दुआ की जद से नहीं बच सकता। चुनाचे उसने मुल्क शाम के सफ़र में शेर को देखते ही कहा, वल्लाह, मोहम्मद ने मक्का में रहते ही मुझे कत्ल कर दिया। उबई बिन खलफ का वाक़या है कि वो बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की धमकियां दिया करता। एक बार आप अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया कि तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा इंशाअल्लाह। उसके बाद जब आप अलैहिस्सलाम ने जंगे उहुद के रोज़ उबई की गर्दन पर नेज़ा मारा तो अगरचे उससे मामूली खराश आई थी, लेकिन उबई बराबर यही कहे जा रहा था कि मोहम्मद ने मुझसे मक्का में कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, इसलिए अगर वो मुझ पर थूक ही देता तो भी मेरी जान निकल जाती।
اسی طرح ایک بار حضرت سعد بن معاذ نے مکے میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، تو اس سے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی۔ چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکے سے باہر ہی نہ نکلے گا، اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مکے کا سب سے تیز رو اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامات ظاہر ہوتے ہی چمپت ہو جائے۔ ادھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابو صفوان، آپ کے یسربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے۔ ابو صفوان نے جواب میں کہا کہ نہیں، بلکہ میں خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا۔ یہ تو آپ علیہ السلام کے دشمنوں کا حال تھا۔ باقی رہے آپ علیہ السلام کے صحابہ اور رفقا، تو آپ علیہ السلام تو ان کے لیے دیدہ و دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ علیہ السلام کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل اس طرح آپ علیہ السلام کی طرف کھنچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے۔ اس محبت اور وفاداری اور جان نثاری اور جان سپاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے ناخن میں خراش تک آ جائے یا آپ کے پاؤں میں کانٹا ہی چپ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کوٹتی جائیں۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں 2 پیوند لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا، چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے قبیلہ بنو تیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے۔ اس پر بنو تیم نے انہیں سخت سست کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب وہ تنہا رہ گئیں تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا۔ آخرکار ام الخیر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ام جمیل بن خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو۔ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور بولی، ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا، میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا، بہتر ہے۔ اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ انتہائی خستہ حال پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئیں تو چیخ پڑیں اور کہنے لگیں، جس قوم نے آپ کی یہ ترکت بنائی ہے وہ یقیناً بدقماش اور کافر قوم ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ کہا، کوئی بات نہیں۔ وہ بولیں، آپ صحیح سالم ہیں۔ پوچھا، کہاں ہیں؟ بتایا، ابن ارقم کے گھر میں ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا، تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل رکی رہیں۔ جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلی۔ وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اس طرح انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ محبت اور جان نثاری کے کچھ اور بھی نادر واقعات ہم موقع بموقع نقل کریں گے، خصوصاً جنگ احد کے واقعات اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے حالات کے ضمن میں۔ پھر صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ مشت خاک جسے انسان کہا جاتا ہے، اس پر کتنی بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے کسی صورت میں گریز اور پہلو تہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس گریز کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت آفریں ہوں گے، اور اس گریز کے بعد خود ان کو اور ساری انسانیت کو جو خسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات اس خسارے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جو مذکورہ احساس ذمہ داری کی تقویت کا باعث تھا وہ تھا آخرت پر ایمان۔ صحابہ کرام اس بات پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر ان کے چھوٹے بڑے اور معمولی اور غیر معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو نعمتوں بھری دائمی جنت ہوگی یا عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم۔ اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنی زندگی امید و بیم کی حالت میں گزارتے تھے، یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف بھی۔
اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں اس کا بھی یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابل مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، اور یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات، مشقتیں اور تلخیاں ہیچ تھیں، اس لیے وہ ان مشکلات اور تلخیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ انہی پرخطر اور مشکل ترین حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کے بنیادی اصولوں پر دلائل قائم کیے گئے تھے، اور اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کے گرد گردش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسے بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے سب سے باعظمت اور پر رونق معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقدر کر رکھی تھی۔ نیز ان آیات میں مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو پامردی اور ثابت قدمی پر ابھارا جا رہا تھا، اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھیں اور اس کی حکمتیں بیان کی جاتی تھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سنو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی، لہٰذا ان کے بارے میں بھی اللہ یہ ضرور معلوم کرے گا کہ کن لوگوں نے سچ کہا، اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ اور انہی کے پہلو بپہلو ایسی آیات کا نزول بھی ہو رہا تھا جن میں کفار کے اعتراض کے دندان شکن جواب دیے گئے تھے۔ ان کے لیے کوئی ہیلا باقی نہیں چھوڑا گیا تھا، اور انہیں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی گمراہی اور اناد پر مصر رہے تو اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے۔ اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تاریخی شواہد پیش کیے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے اولیاء اور اعداء کے بارے میں کیا ہے۔ پھر اس ڈراوے کے پہلو بپہلو لطف و کرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں، اور افہام و تفہیم اور ارشاد و رہنمائی کا حق بھی ادا کیا جا رہا تھا تاکہ باز آنے والے اپنی کھلی گمراہی سے باز آ سکیں۔ در حقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتا تھا اور انہیں کائنات کے مشاہد، ربوبیت کے جمال، الوہیت کے کمال، رحمت و رافت کے آثار اور لطف و رضا کے ایسے ایسے جلوے دکھاتا تھا کہ ان کے جذب و شوق کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار نہ رہتی۔ پھر انہی آیات کی تہ میں مسلمانوں سے ایسے ایسے خطاب بھی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت و رضوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی، اور ظالم اور سرکش دشمنوں اور کافروں کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، ان کی بھلائی اور نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی اور انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر یہ کہتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ لو جہنم کا لطف اٹھاؤ۔ ان ساری باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن سے بلکہ اس کے بھی پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دائمی مصائب اور ہلاکت خیزیاں مول لے لی گئیں، بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے جاہلیت، جہلا اور اس کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کے عزائم رکھتی ہے، اور دنیا کے سیاسی موقف پر اس طرح غالب آ جائے کہ انسانی جمعیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جا سکے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے۔ قرآن میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً اور کبھی صراحتاً نازل ہوتی تھیں۔ چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پر پوری روئے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ نہ سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا، مگر دوسری طرف انہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کی تکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی۔ ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ بالکل وہی ہوتا تھا جو مکے کے مسلمانوں اور کافروں کے مابین درپیش تھا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو روئے زمین کا وارث بنایا گیا۔ اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام اور نامراد رہیں گے اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ پھر انہی حالات و ایام میں بعض ایسی بھی آیتیں نازل ہو جاتی تھیں جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے غلبے کی بشارت موجود ہوتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
اپنے فرستادہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے صحن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہے، ان قریب اس جمعیت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، یہ جتھوں میں سے ایک معمولی سا جتھا ہے جسے یہیں شکست دی جائے گی۔ مہاجرین حبشہ کے بارے میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا اجر بہت ہی بڑا ہے اگر لوگ جانیں۔ اسی طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں ضمناً یہ آیت بھی نازل ہوئی، یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں، یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے، اور ان کی سپر اندازی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا، کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ اسی طرح جس وقت فارس اور روم میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائیں کیونکہ فارسی مشرک تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی پر، آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے، لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ نے یہ خوشخبری نازل فرمائی کہ چند برس کے بعد رومی غالب آ جائیں گے، لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس ضمن میں یہ بشارت بھی نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ مومنین کی بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی ایک خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے۔ آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی کامیابی اور فتح کی شکل میں نازل ہوئی۔ قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ موسم حج میں آپ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت کی ہی بشارت نہ دیتے بلکہ دو ٹوک الفاظ میں اس کا اعلان بھی فرماتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے اور اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیر نگیں آ جائے گا۔ پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے۔ یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ علیہ السلام کو متاع دنیا کی پیشکش کر کے سودے بازی کرنی چاہی، اور آپ علیہ السلام نے جواب میں حامیم تنزیل سجدہ کی آیات پڑھ کر سنائیں تو عتبہ کو یہ توقع بند گئی کہ انجام کار آپ علیہ السلام ہی غالب رہیں گے۔ اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وفد سے آپ علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی اس کی بھی تفصیلات بتائی جا چکی ہیں۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں، جسے وہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائیں اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ حضرت خباب بن ارت کا ارشاد ہے کہ ایک بار میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما تھے۔ اس وقت ہم مشرکین کے ہاتھوں سختی سے دوچار تھے۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام اٹھ بیٹھے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک گوشت اور اعصاب میں لوہے کی کنگیاں کر دی جاتی تھیں، لیکن یہ سختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس امر کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ سوار سنا سے خطر موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا۔ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ یاد رہے کہ یہ بشارتیں کچھ ڈھکی چھپی نہ تھیں بلکہ مشہور و معروف تھیں، اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار بھی ان سے واقف تھے۔ چنانچہ جب اسود بن مطلب اور اس کے رفقا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو تانہ زنی کرتے ہوئے آپس میں کہتے کہ لیجئے
آپ کے پاس روئے زمین کے بادشاہ آ گئے، یہ جلد ہی شاہان قیصر و کسریٰ کو مغلوب کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے۔ بہرحال صحابہ کرام کے خلاف اس وقت ظلم و ستم اور مصائب و آلام کا جو ہماگیر طوفان برپا تھا، اس کی حیثیت حصول جنت کی ان یقینی امیدوں اور تابناک اور پروقار مستقبل کی ان بشارتوں کے مقابل اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے ایک ہی جھٹکے سے بکھر کر تحلیل ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ایمانی مرغوبات کے ذریعے مسلسل روحانی غذا فراہم کر رہے تھے، تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا تزکیہ فرما رہے تھے، نہایت دقیق اور گہری تربیت دے رہے تھے، اور روح کی بلندی، قلب کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، مادیات کے غلبے سے آزادی، شہوات کی مقاومت اور رب السماوات والارض کی کشش کے مقامات کی جانب ان کے نفوس قدسیہ کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے دلوں کی بجھتی ہوئی چنگاریوں کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر رہے تھے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور زار ہدایت میں پہنچا رہے تھے۔ انہیں اذیتوں پر صبر کی تلقین فرماتے اور شریفانہ درگزر اور ضبط نفس کی ہدایت دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی پختگی فزوں تر ہوتی گئی اور وہ شہوات سے کنارہ کشی، رضائے الہی کی راہ میں جاں سپاری، جنت کے شوق، علم کی ہرس، دین کی سمجھ، نفس کے محاسبے، جذبات کو دبانے، رجحانات کو موڑنے، ہیجانات کی لہروں پر قابو پانے اور صبر و سکون اور عز و وقار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا ناظرۂ روزگار نمونہ بن گئے۔